Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel again. Please subscribe, like and share. And if you like my videos, please give me your valuable comments. If you request any further latest videos, you may also request me. ओके आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जी मल्टीपल रिग्रेशन की। तो मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस जो होता है वो स्मार्ट पीएलएस के अंदर कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो लास्ट टाइम मैंने एक जो रन किया था उसमें हमने सिंपल रिग्रेशन के जो मॉडल था उसको रन करके मैंने उसको एक्सप्लेन किया था कि हम उसको कैसे परफॉर्म करते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि मल्टीपल रिग्रेशन का जो है वो उसको कैसे परफॉर्म किया जाता है। अगेन ये मेरे पास कन्फर्मेटिव फैक्टर एनालिसिस में जो हमारा बेसिकली यहाँ पर मेन मॉडल था जो मैंने ड्रॉ किया था, और इसमें तमाम मॉडल्स का होना यहाँ पे ज़रूरी है। और इसके साथ यहाँ से मैं इसको एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेता हूँ और उसको मैं नाम दे देता हूँ मल्टीपल रिग्रेशन का, ताकि मुझे बार बार वेरिएबल्स ड्रॉ ना करना पड़े। जो ऑलरेडी ड्रॉ है मैं उन्हीं को यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ से हम मल्टीपल रिग्रेशन की बात कर लेते हैं। तो मल्टीपल रिग्रेशन में फिर हम इसको सिंपली ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट जो होगा वो क्रिएट हो जाएगा। इसका हमें ये फ़ायदा होता है कि वो सेम डायग्राम जो बनाई थी या जो मॉडल फिट किया था वो यहाँ पर आ जाएगी। और यहाँ में मैं अब अज्यूम करता हूँ, ऑल्दो ये मॉडल तो और तरीके से था और हर स्टूडेंट जो होता है वो अपने अकॉर्डिंग मॉडल को जो है वो ट्रांसफॉर्म कर सकता है, या हर एक का अपना जो होता है वो एक रिसर्च मॉडल होता है। लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी और समझाने के लिए, क्योंकि एक मॉडल फिटनेस मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ और उसके मुताबिक उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसी मॉडल को अगेन एंड अगेन यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें हमने करना ये है कि मैं लेट्स सपोज इसको जो जॉब एंजाइटी है, इमोशनल स्टेबिलिटी है, इन दोनों को जो है वो मैं तीनों को जो है मैं वो अपना आईवी बना लेता हूँ, ताकि ये शो करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हम जब आईवी जो नंबर ऑफ ज़्यादा होंगे हमारे पास, तो उसको हम जो है वो मल्टीपल रिग्रेशन से के थ्रू जो होते हैं वो रन कर सकते हैं। अभी चले मैं इस मॉडल को रन करके देख लेता हूँ। फिर क्योंकि टर्न ओवर इंटेंशन वेरिएबल में कोई इशू है जिसकी वजह से वो हमें लास्ट टाइम भी वीडियो के अंदर हमारा बूटस्ट्रैपिंग में उसने प्रॉपर रिजल्ट नहीं दिए थे, बट एक हम इसको जो है वो रन करके देख लेते हैं। लेकिन आई थिंक मैं पहले आपको सिंपल एक्सप्लेन कर दूं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इंस्टेड ऑफ हम इसको दोनों के साथ करें। एंड पे मैं दोनों के साथ करके दिखा दूंगा कि हम बेसिकली बीटा वेट्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं या कैसे उसको इंटरप्रेट करते हैं। सो मल्टीपल रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब मोर देन वन जो है वो नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो, तो जो वो रिग्रेशन रन की जाती है वो मल्टीपल रिग्रेशन होती है। जो लीनियर रिग्रेशन होती है वो सिंपल जब एक वेरिएबल होता है तो उसके साथ परफॉर्म की जाती है। अब जॉब परफॉर्मेंस लेट्स सपोज हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, इमोशनल स्टेबिलिटी, एक्सेसिव वर्कलोड और जॉब एंजाइटी जो है, ये तीनों जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लेते हैं। तो इस मॉडल को रन करते हैं। आई थिंक मुझे ज़्यादा इसको अभी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा कैसे हुआ। हम स्ट्रेट अवे इसको जो है वो रन करते हैं। रिजल्ट्स आर प्रीवियस वीडियोस में मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। तो सिंपली यहाँ कंसिस्टेंट पीएलएस एल्गोरिदम पे आते हैं, और कंसिस्टेंट पीएलएस एल्गोरिदम पे हम पहले बीटा वेट्स को निकाल लेते हैं। उसके बाद हम उसकी सिग्निफिकेंस जो है वो थ्रू बूट स्टेपिंग जो है वो चेक कर लेंगे। पार्शियल लीस्ट स्क्वायर पे जाकर आपने पाथ को सिलेक्ट करना है और सिंपली स्टार्ट कैलकुलेशन पे क्लिक कर देना। तो ये हमारे पास बीटा वेट आ गया, क्योंकि हमारे पास एक ही वेरिएबल था जॉब परफॉर्मेंस जो डीवी था, तो तीन आईवीज थी, तो तीनों का इसके ऊपर इफेक्ट जो है वो 0.159 है, 0.06 है और 0.471 है। पाथ कोफिशिएंट को ग्राफिकली देखें तो एक्सेसिव वर्कलोड का जॉब परफॉर्मेंस पे अब इफेक्ट जो है वो कम हो गया है, इन जॉब एंजाइटी का ज़्यादा आ गया और इमोशनल स्टेबिलिटी का भी इफेक्ट ज़्यादा था। तो मल्टीपल जब रिग्रेशन होती है तो जब ज़्यादा वेरिएबल ऐड होते हैं तो डेफिनेटली कुछ का इफेक्ट जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है और किसी का कम हो जाता है। तो इसीलिए जो पहले जो एक्सेसिव वर्कलोड का इफेक्ट आपने लास्ट वीडियो में देखा तो वो अब यहाँ पर कम हो गया, क्योंकि उसके साथ जैसे जॉब एंजाइटी का इफेक्ट ज़्यादा आ गया तो इसकी वजह से उसका इफेक्ट जो है वो कम हो गया। अब यहाँ पे फाइनल रिजल्ट्स में अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो सिंपली पाथ कोफिशिएंट्स तो यहाँ पे शो हो रहे हैं। इनडायरेक्ट इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि अभी हमारे पास कोई मीडिएशन एग्जिस्ट नहीं कर रही है, टोटल इफेक्ट सेम रहेगा।
آؤٹر لوڈنگس کو ایک بار دوبارہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ کیا آ رہی ہیں. اگین وہ سیم ہی ہے جو ہم نے پہلے آلریڈی ریزلٹس کے اندر جو ہے وہ اس کو میئر کر لیے تھے، تو اس کو میں نے وہاں پہ ایکسپلین کر دیا تھا. لیٹنٹ ویریبلس پہ کلک کریں گے تو اب یہاں پر آپ کو ایک کو ریلیشن بٹوین دا آل ویریبلس، آل لیٹنٹ ویریبلس مطلب ڈپینڈنٹ انڈیپینڈنٹ ملا کے آ جاتا ہے، اور یہ کو ریلیشن کا ٹیبل جو ہے وہ آپ کے پاس یہاں پر جنریٹ ہو جائے گا. تو ایموشنل اسٹیبلٹی کا جیسے ایکسیسو ورک لوڈ کے ساتھ 0.535 ہے، جاب انزائٹی کے ساتھ 0.372 ہے، جاب پرفارمنس کے ساتھ جو ہے وہ 0.36 ہے. اسی طریقے سے ایکسیسو ورک لوڈ کا جو ہے وہ جاب انزائٹی کے ساتھ 0.43 ہے، جاب پرفارمنس کے ساتھ 0.34 ہے، اور جاب انزائٹی کا جاب پرفارمنس کے ساتھ 0.56 ہے. ویسے میں ایک نظر آپ کو دکھانے کے لیے کہ یہ پہلے میں نے ویسے ماڈل فٹ میں اس کو ایکسپلین کرنا تھا لیکن اس وقت نہیں کر سکا، تو یہاں پہ میں نے یہی سیم جو ریزلٹس تھے ڈسکرپٹیو انالیسز جو میں نے پرفارم کیے تھے ایموس کے اندر، اور وہ ہم جب اپنے ماڈل فٹنس کی بات کر رہے تھے یہاں پہ پورا ماڈل فٹ کرتے ہیں تو ساتھ ہی ہم اس کے کو ریلیشنز وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ کیلکولیٹ ہو جاتے ہیں. یہ چیزیں بھی کمپوزٹ ریلائبلٹی، ایوریج ویریئنس، ایم ایس وی جو ڈائگنل پہ ویلیو آ رہی ہوتی ہے اس کو شو کر رہا ہوتا ہے، مین شیڈ ویلیو، یہ ساری ہمارے پاس آ جاتی ہیں. سوری یہ جو ہوتی ہے یہ میکسیمم آر ایچ کی ویلیو جو ہوتی ہے یہ ڈائگنل پہ آ رہی ہوتی ہے. تو اس کو جو ہم نے یہاں پہ شو کیا، یہاں پہ دیکھیں تو یہ ڈائگنل پہ، اس کو میں بعد میں شو کروں گا. کو ریلیشنز کی بات کرتا ہوں تو جیسے جاب پرفارمنس اور جاب انزائٹی پہ جو تھا، جاب پرفارمنس اور جاب انزائٹی میں 0.556 کا جو ہے وہ کو ریلیشن آ رہا ہے، جبکہ یہاں پہ کیونکہ وہ پورا ماڈل رن ہوا تھا لیکن پھر بھی یہاں پہ جاب پرفارمنس اور جاب انزائٹی کا کو ریلیشن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ 0.491 ہے. تو اس طریقے سے ہمیں ایک جو ہوتا ہے تھیسس کے اندر ایک جو ہوتا ہے وہ ٹیبل کنسٹرکٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہاں پہ وہ ایک سمپلسٹی میں نے آپ کو اس کو شو کرنا تھا کہ اس طریقے سے ہمارا کو ریلیشن جو ہے وہ یہاں سے آگے ڈسکرپٹیو انالیسس تو شروع سے بھی آپ کو وہاں سے مل جائیں گے. آر اسکیئر کی ویلیو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایک ہی ڈی وی اور 3 جو ہے وہ ہمارے آئی ویز تھے، تو اب جو افیکٹ آ رہا ہے وہ 0.34 آ رہا ہے. اس کا مطلب 34% تینوں انڈیپینڈنٹ ویریبل مل کر اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں، اور ایڈجسٹڈ آر اسکیئر بھی 33.3 ہی ویلیو شو کر رہا ہے. گرافیکلی بھی دیکھیں تو یہ ہمارا گرین ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ اب بہتر افیکٹ ہے، یعنی 3 ویریبل ایڈ ہونے کی وجہ سے اس کا افیکٹ جو ہے وہ زیادہ ہو گیا. ایف اسکیئر کی ویلیو اگین ایموشنل اسٹیبلٹی میں بھی کم ہے، اس کی ویلیو کم ہے. ایکسیسو ورک لوڈ کا افیکٹ جو ہے وہ آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ ہم نے دیکھا تھا اس کا پاتھ کوفیشنٹ کی ویلیو بھی بہت کم تھی. اور جاب انزائٹی کی ویلیو جو ہوتی ہے یہ 0.264 ہے، اس کیونکہ جاب انزائٹی کی ویلیو اب 0.20 سے زیادہ ہائی تھی تو اس لیے اس کا افیکٹ جو تھا وہ سگنیفیکنٹ تھا. تو ایف اسکیئر جو ہوتا ہے اس کا اپنا ایک فارمولا ہوتا ہے جس کے طریقے سے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. یہ کسی اور ویڈیو میں اس کو پراپر ایکسپلین کروں گا کہ ایف اسکیئر جو ہوتا ہے وہ کیسے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے یا اس کا کیا فارمولا وہ اپلائی کرتے ہیں. بہرحال ہم جنرلی افیکٹ سائز کو، یہ بیسیکلی افیکٹ سائز کو دیکھنے کے لیے کہ کیا افیکٹ سائز کتنا ہے اور کیا سگنیفیکنٹ ہے یا انسگنیفیکنٹ ہے. ابھی اگر ہم پاتھ کوفیشنٹس پہ فوکس کریں تو ہمارا افیکٹ سائز جو جاب انزائٹی کا تھا وہ 0.47 تھا، یعنی 0.20 سے ہائی تھا، تو اس لیے اس کا افیکٹ سائز زیادہ آ رہا ہوگا، جبکہ باقیوں کا 0.20 سے کم تھا تو اس لیے اس کا افیکٹ سائز جو تھا وہ ان کا کم آ رہا تھا. جیسے یہ نیگیٹو یعنی بہت ہی کم ایکسیسو مطلب ریڈ ہو گیا تو بہت کم آ رہا ہے، اور ایف اسکیئر کا جو ہے وہ ایموشنل اسٹیبلٹی کا بھی جو ہے وہ بہت کم اس کے اوپر آ رہا ہے. فردر ماڈل کی ٹیسٹنگ، ماڈل کو اوورال چیک کرنے کے لیے آپ کنسٹرکٹ ریلائبلٹی اینڈ ویلیڈیٹی کو بھی دے سکتے ہیں. یہاں پہ کوئی ایشو نہیں، ایوریج ویریئنس ایکسیپٹ ایکسٹریکٹڈ کا، کمپوزٹ ریلائبلٹی کا، رو کا، اور کرون بیک الفا میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے. ڈسکرمنیٹ ویلیڈیٹی میں بھی کوئی ایشو نہیں کیونکہ یہ جو مین اسکیئر پہ ویلیوز آ رہی ہوتی ہیں، یہ جو آپ کی میکسیمم آر ایچ کی ویلیو آتی ہیں جسے فارنل لارکر کرائٹیرین کہتے ہیں، تو یہ والی ویلیو جو ہیں جو ڈائگنل پہ ویلیو ہے تمام جو کالم ہے ویلیو ان سے لیس ہیں، تو اس کا مطلب ہماری ڈسکرمنیٹڈ ویلیڈیٹی کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے. اب کیونکہ 3 ہم نے آئی وی لگائی ہیں تو 3 آئی وی کے ساتھ چانس ہوتا ہے کہ ملٹی کولینیرٹی کا جو ہے وہ ایشو آ سکتا ہے. تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ان کے ساتھ جو ہے وہ ملٹی کولینیرٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے. تو 2 طرح کی ملٹی کولینیرٹی ہوتی ہے، ایک تو جنرل آئٹم وائز ہوتی ہے کہ آئٹمس کے درمیان جو ہے وہ کوئی ملٹی کولینیرٹی تو نہیں ایگزسٹ کر رہی، امنگ دا آئٹمس کو نہیں ہے. اور انر وی آئی ایف کا مطلب ہوتا ہے کہ جو جو ہمیں مین اصل میں ہمیں جو ریکوائرڈ ہوتی ہے کہ اب یہ جو 3 ہم نے ویریبل یوز کیے ہیں ان 3 ویریبلس کے درمیان کوئی ملٹی کولینیرٹی کا ایشو تو نہیں ہے. تو یہاں پر اگر ہم نوٹ کریں تو یہاں پر ہمیں اس کا کوئی ایشو نظر نہیں آ رہا، کیونکہ وی آئی ایف کو میں نے ایکسپلین کیا کہ 3 سے کم ہو تو وہ ایکسیپٹ
ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے 3 سے 5 کے درمیان الارمنگ ہوگی، اور 5 سے ابو جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ مطلب کریٹیکل ہوتی ہے، تو پھر ہمیں کوئی ایک آدھ ویریبل کو دیکھنا پڑتا ہے یا اس کو ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے۔ فائنلی ماڈل فٹ کو دیکھ لیں، 0.06 ہے، اس کی ویلیو جو ہے وہ 0.808 سے کم ہے، اور یہ 0.83 ہے۔ 0.90 بہت اچھی ویلیو ہوتی ہے لیکن آلموسٹ ایکسیپٹیبل ریجن میں جو ہے وہ فال کرتی ہے۔ تو اس طریقے سے ہم نے اس کے جو ہے وہ جنرلی بیٹا ویٹس اور باقی پاتھ کوفیشنٹس کو دیکھ لیا، آر اسکوئر کو دیکھ لیا۔ فائنلی ہم اس کو بوٹ اسٹیپنگ کو رن کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ بوٹ اسٹیپنگ کے اوپر جو ہے وہ اس کے کیا ریزلٹس آتے ہیں۔ تو پہلے ہم کنسسٹنٹ پی ایل ایس بوٹ اسٹیپنگ اپلائی کریں گے کیونکہ ریفلیکٹیو میئر ہے، تو اس میں بوٹ اسٹیپنگ میں بوٹ اسٹیپنگ میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے سیمپل سائز جو ہے نا یہاں پہ سب سیمپلس 5000 رکھیں۔ یہ بہت زیادہ ریکمینڈیڈ ہوتا ہے کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے سیمپلس بنا کے اس کو رن کرتا ہے تو اس کے ایکوریٹ رزلٹ آنے کے ہوتے ہیں، بہتر ہوتے ہیں۔ سم ٹائم جیسے لاسٹ ویڈیو میں بھی کوئی ایشو آیا تھا کہ اس میں ایک میں وہ بالکل اس کا آ نہیں رہا تھا آنسر، تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کا سب سیمپلس بڑھا سکتے ہیں، تو اس کو 10,000 پہ لے کے جا سکتے ہیں۔ تو پھر لیکن یہ جب زیادہ ہوں گے تو اس کی وجہ سے یہ فرق یہ آتا ہے کہ اس کی وجہ سے تھوڑا ٹائم جو ہوتا ہے وہ زیادہ لے لیتا ہے اگر 10,000 سب سیمپلس پہ لے کے چلے جائیں۔ ابھی جیسے یہ تقریباً ہاف منٹ کے اندر یہ رن کر کے اس کا رزلٹ دے دے گا، لیکن اگر ہم 10,000 سب سیمپلس لے جائیں گے تو مائٹ بھی وہ ہمارے 1-2 منٹ لے سکتا ہے۔ لیکن جب آپ خود ٹیسٹ کر رہے ہوں، ہم تو ویڈیو کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب آپ خود ٹیسٹ کر رہے ہوں تو زیادہ نمبر آف سب سیمپلس کو بھی لے کر اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے ریزلٹس کے اندر بائسنس نہ ہو اور آپ کو ایکوریٹ ریزلٹ جو ہیں وہ مل جائیں۔ سو یہ ابھی ہمیں آؤٹ پٹ جنریٹ کر دے گا، رن ہو چکا ہے اور ہمارے پاس اس کی جو ہے وہ آؤٹ پٹ آ گئی۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ ابھی جب میں نے اس کو رن کیا تو یہ ابھی جو ہے وہ آؤٹ پٹ میں مجھے کوئی ویلیو نہیں دے رہا، یہ این اے دے رہا ہے کہ ناٹ اپلیکیبل ہے، یہ اس میں سے کوئی ویلیو کیلکولیٹ نہیں کی۔ تو اب میں اس کو کیا کرتا ہوں کہ اس کے جو سب سیمپلز ہیں ان کو بڑھا کر دیکھتا ہوں اور پھر چیک کرتے ہیں کہ ان کا جو ریزلٹس ہے وہ کیا آتا ہے۔ اگر نمبر آف سیمپلز کو اگر ہم اس کو جو ہے وہ 10,000 پہ لے کے چاہتے ہیں تو پھر ہمارے پاس جو ہے وہ کیا اس کا جو ہے وہ ریزلٹ آتا ہے، اور یہ بائس کریکٹڈ اینڈ ایکسیلیریٹڈ پہ ہی رکھیں تو ریکمینڈڈ یہی ہوتا ہے کیونکہ یہ جلدی اس کو جو ہے وہ پرفارم کر لیتا ہے۔ نو اب اٹ ول ٹیک اباؤٹ 1 منٹ، 1 منٹ کا یہ پروسیس ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہمارے ریزلٹس ہوتے ہیں وہ ان کو پراپرلی جو ہے وہ کیلکولیٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو بہرحال اس میں ہم ملٹیپل ریگریشن میں جو ہے یہی ہوتا ہے کہ آپ کے ویریبلز ہوتے ہیں وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ملٹی کولینیرٹی کا ایشو کو آپ نے وی آئی ایف کے تھرو دیکھ لینا ہے، اوورال اپنے ماڈل فٹنس کو دیکھ لینی ہے، اور آپ نے اپنے تمام ویریبلز کو جو ہے وہ دیکھ لینا ہے۔ ماڈل فٹ کے اندر آپ کا جو تمام ویریبلز ہیں وہ پراپرلی جو ہیں وہ فٹ ہونے چاہیے، مطلب آپ کوشش کریں کہ کنفرمیٹری فیکٹر انالیسس کے اندر آپ اپنے تمام ویریبلز کو جو ہے وہ پراپرلی فٹ کر دیں، اور ون ٹائم آپ کا ماڈل جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے، اور اس کے بعد باقی تمام ماڈل آپ انہی ہی میں سے ایکسٹریکٹ کریں کہ ہر بار آپ کو کنفرمیٹری فیکٹر یا وہ چیزیں لگانی نہ پڑیں۔ نو ہمارے پاس ریزلٹس جو ہیں وہ جنریٹ ہو گئے ہیں، اور اب آپ دیکھیں کیونکہ 5000 جب سیمپلز یوز کیا تھا تو وہ شاید اس کا کیونکہ 3 ویریبلز تھے تو ایکوریٹ ریزلٹ جنریٹ نہیں کر پا رہا تھا۔ اب کیونکہ سب سیمپلز ہم نے جب وہ بڑھائے اس کے بوٹ اسٹیپنگ میں 10,000 پہ چلے گئے تو اب وہ اس نے اس کو جو ہے وہ کیلکولیشن جو ہے وہ کر لی۔ سو اگر ہم دیکھیں تو سمپلی اب یہاں پہ جو ایموشنل اسٹیبلٹی کا جاب پرفارمنس پہ افیکٹ 0.159 ہے، اور یہ اس کا پازیٹیو اینڈ سگنیفیکنٹ افیکٹ ہے، پی ویلیو 0.05 سے لیس ہے اور ٹی اسٹیٹسٹک 1.96 سے زیادہ ہے، تو اس کا مطلب یہ پازیٹیو اینڈ سگنیفیکنٹ ہے۔ ایکسیسو ورک لوڈ جو ہوتا ہے وہ 0.06 ہے، یعنی یہ بہت کم تھا، 0.06 کا مطلب ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا جو افیکٹ، اور ٹی اسٹیٹسٹک کی ویلیو اس کی 1.96 سے بھی لیس تھی، اور پی ویلیو یہاں پر انسگنیفیکنٹ ہے، یہ 0.05 سے گریٹر ہے۔ جاب پرفارمنس کا جاب انزائٹی کا جو جاب پرفارمنس پہ تھا وہ آپ کا پازیٹیو اینڈ سگنیفیکنٹ تھا، اس کی ویلیو 0.05 سے لیس ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کے پاس جو ہے وہ تمام جو آئٹمس تھے، تمام جو ویریبلس تھے ان کا افیکٹ یہاں پر آپ نے کیلکولیٹ کر لیا۔ تو ملٹیپل ریگریشن کی مین پہ جائیں تو یہاں پر آپ
کو جو ویلیوز شو ہو رہی ہیں یہ تمام ویلیوز جو ہیں یہ بیسیکلی اس کی ٹی اسٹیٹسٹک کی ویلیو ہیں. ٹی اسٹیٹسٹک یہاں پر شو کر رہا ہے کہ آپ کی رپورٹ میں کہ ٹی اسٹیٹسٹک کی ویلیو جو ہیں وہ شو ہو رہی ہیں. تو اگر آپ پاتھ کوفیشنٹ کے ساتھ جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں پی ویلیوز کو تو آپ یہاں پہ پھر اس کو ایسے ڈسپلے کریں. اب آپ کو پاتھ کوفیشنٹ کی ویلیو بھی اور ساتھ میں اس کا جو ہے وہ جو اس کی پروبیبلٹی ویلیو ہے وہ بھی دے رہا ہے کہ یہ سگنیفیکنٹ ہے یا انسگنیفیکنٹ ہے. اور آؤٹر لوڈنگ پہ ابھی ٹی اسٹیٹسٹک ہی شو ہو رہے ہیں تو اس کو بھی آپ چینج کر دیں یہاں سے. تو یہاں سے آپ اس کو آؤٹر لوڈنگ پہ بھی آؤٹر ویٹس اینڈ لوڈنگ اینڈ پی ویلیوز کو کلک کر دیں تو یہاں پہ ان کی لوڈنگ کے ساتھ ان کی پی ویلیو بھی آ جائے گی کہ یہ سگنیفیکنٹ ہے یا انسگنیفیکنٹ ہے. کنسٹرکٹ میں بیسیکلی آر اسکیئر ہونا چاہیے لیکن بوٹ اسٹیپنگ میں یہ پھر آر اسکیئر کی ویلیو شو نہیں کرتا کیونکہ اب یہ پروبیبلٹی بیس پہ رن ہو رہا ہے. تو پروبیبلٹی جو ہوتی ہے وہ جو رن ہوتی ہے وہ اس کے اوپر یہ اس کو آر اسکیئر کی ویلیو کو یہاں نہیں شو کرے گا. لیکن نارمل جو ہم نے رن کیا تھا اگر یہاں سے میں بوٹ اسٹیپنگ کو چینج کر کے یہاں پہ 1 پہ چلا جاؤں تو وہ پھر وہ ہمیں شو کر دے گا. تو ایک چیز یہاں پہ میں نے ابھی کی ہے کہ ہم پہلے آف کر دیا تو یہاں پہ کوئی فیکٹ سائز نہیں تھا لیکن جب آپ اس کو یوز ریلیٹو پہ کریں گے تو یہ شو کر دے گا کہ جو ایرو بولڈ ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کس کا ایفیکٹ جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے اور کس کا ایفیکٹ جو ہے وہ کم ہو رہا ہے. تو جس کا ایرو ہیڈ جو بڑا آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس آئٹم یا اس ویریبل کا جو ایفیکٹ ہے وہ زیادہ ہے. لائک ان دیٹ کیس کے جاب انزائٹی کا زیادہ ہے تو اس کا یہ بولڈ ہے. اس کے بعد جو ہے ایموشنل اسٹیبلٹی کا اور اس سے کم ایکسیسو الرٹ تو اس کی بولڈنس کو چینج کر لیتا ہے. اور اگر ہم ایبسلوٹ ویلیو چینج کریں تو پھر اس سے ایروز کی تھوڑا سا فگر میں بھی چینج آ جائے گا. سو دس از واز اباؤٹ دا ملٹیپل ریگریشن کہ ہم اس کو کیسے پرفارم کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی کوئری ہو تو آپ پلیز کمنٹ میں لکھ دیں. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.